नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम बिल्लैलि वन्नहारि सिर्रन व अलानियतन फ़लहुम अज्रुहुम इंदा रब्बिहिम वला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम बिल्लैलि वन्नहार, वो लोग के जो अपने मालों को खर्च करते हैं दिन को भी और रात को भी, सिर्रम व अलानियतन, छुपा कर भी और ज़ाहिर करके भी, फ़लहुम अज्रुहुम इंदा रब्बिहिम, तो उनका अजर महफूज है उनके रब के यहाँ, वला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना वो किसी खौफ से दो चार होंगे ना उन्हें कोई गम लाहिक होगा। अल्लज़ीना याकुलून रिबा, इसके बरक्स वो लोग जो सूद खाते हैं, किसी की ज़रूरत की वजह से उसका इस्तेसाल करते हैं, ला यकूमून इल्ला कमा यकूमुल्लज़ी यतखब्बतुहु शैतानु मिनल मस, वो नहीं उठेंगे क़यामत के दिन मगर ऐसे उठेंगे जैसे शैतान ने किसी को मस करके हवास बाख्ता कर दिया हो। जिन्होंने अल्लाह के पास माल भेजे उनको वो तस्बीत हासिल होगी, उन्हें कोई खौफ और हुज़न नहीं होगा। और जिन्होंने यहाँ सूद के ज़रिए से लोगों के मालों में से जो है और कमाइयाँ की हैं, वहाँ पे उन पे ऐसी कैफियत तारी होगी कपकपी की, जैसे शैतान ने किसी को छू के बावला कर दिया हो, पागल हो रहा हो। ज़ालिका बिअन्नहुम कालू इन्नमल बैउ मिस्लु रिबा, और वो सूदखोरी उन्होंने इसलिए की कि उन्होंने कहा कि आखिर ये जो सूद है, ये रिबा है, ये भी तो खरीदो फरोख्त की तरह है। मैंने 100 रुपये का जूता ला के 110 में बेच दिया, मुफ्ती साहब कहते हैं जायज़ है, और मैंने 100 रुपये दे के 110 लिए तो कहते हैं नाजायज़ है। तो ये तो दोनों बातें एक जैसी ही थी। अब इसका जवाब दिया वा अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा। असल बात समझो, उसकी जो भी इल्लत है वो एक अलहदा उस पर बहस हो सकती है, लेकिन बुनियादी बात यह कि अल्लाह ने एक शय को हराम कर दिया और दूसरे को हलाल किया। अल्लाह ने बै को हलाल रखा है और सूद को अल्लाह ने हराम किया है। एक मोमिन के लिए तो बस ये दलील काफ़ी है कि अल्लाह ने एक चीज़ को हराम कर दिया, उसकी हिकमत वो मिले ना मिले ये बात की बातें हैं। फमन जाअहु मौइज़तुम मिर रब्बिही, तो जिसके पास उसके रब की तरफ से ये नसीहत आ गई, यानी उस हुक्म पहुंच गया कि सूद हराम है, फंतहा, तो वो बाज आ गया, फलहु मा सलफ, तो जो कुछ इससे पहले वो खा पी चुका वो उसका है, वो उगलवाया नहीं जाएगा उससे। व अम्रुहु इलल्लाह, लेकिन उसका मामला अल्लाह के यहाँ मुअल्लिक रहेगा, हिसाब होगा उसका, यहाँ दुनिया में उससे पूछगछ नहीं होगी। वमन आदा, और जिसने अब भी आदा किया यानी सूदखोरी जारी रखी, ये हुक्म पहुंच जाने के बाद भी, फौलाए का अस्हाबुन नार, वो आग वाले लोग हैं, हुम फिया खालिदून, हमेशा उसमें पड़े रहेंगे। ये कोई मामूली बात नहीं। और जिसको थोड़ा बहुत अगर खाने, जो अपनी दुनिया की ज़रूरत पूरी करने के लिए मुयस्सर हो और महज अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए अगर वो सूद में मुलव्विस हो रहा है, तो बड़े घाटे का सौदा है कि जो उसने किया है। यमहकुल्लाहुर रिबा व युर्बिस सदकात, अल्लाह सूद को मिटाता है और सदकात को तरक्की देता है। बरकतें सदकात के साथ होती हैं, और जिस माशरे में सूदखोरी हो रही हो उसकी मईशत का भट्ठा बैठता है, उसमें फिर ये कि महंगाई भी होती है और ये कि डिवैल्यूएशन भी होती है, वो सारी खराबियां फिर उसी से पैदा होती हैं। इसमें एक बड़ी अच्छी किताब है सूद की मुतबादिल असास, ये किसी ज़माने में वो तो अब शेख महमूद अहमद ने लिखी थी, और जिसको भी दिलचस्पी हो वो इस किताब को ज़रूर पढ़े कि ये सूद के साथ कितनी जो है वो खराबियां पैदा होती हैं माशरे के अंदर। और जितनी भी जिसको आज रूने हम रोते हैं, महंगाई हो गई है, बेरोज़गारी हो गई है, ये सब सूद की करामात हैं जो उसके नतीजे में लाजमी होता है। वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ला कफ़्फ़ारिन असीम, और अल्लाह नहीं पसंद करता किसी भी नाशुक्रे गुनाहगार को। इन्नल लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहाति व अक़ामुस सलाता व आतवुज़ ज़काता, बेशक वो लोग जो ईमान लाए, जिन्होंने नेक अमाल किए, उन्होंने नमाज कायम रखी और ज़कात अदा देते रहे, लहुम अज्रुहुम इंदा रब्बिहिम, उनका अजर महफूज है उनके रब के यहाँ, वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, न उन्हें कोई खौफ लायक होगा ना गमगीन होंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ वो लोगो जो ईमान लाए अल्लाह से का तकवा इख्तियार करो, अल्लाह की नाराज़गी से बचो। वज़रू मा बकिया मिनर रिबा, और जो रिबा से सूद से बाकी बच रहा है उसे छोड़ दो। अब वो जो है अपने सूद से बाज आ जाओ। इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम में ईमान की कोई रमक है। फ़इल्लम तफ़अलू, और अगर तुम नहीं छोड़ते
سود سے باز نہیں آتے، فَاذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو پھر اللہ اور اس کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے. پھر اب بھی اگر اس سود سے باز نہیں آتے. اب اللہ کا اعلان جنگ جب ہوتا ہے تو وہ ظاہر ہے اللہ کی لاٹھی نظر تو نہیں آتی، بے آواز لاٹھی ہے، وہ نظر نہیں آتی، وہ کہیں سے بھی پڑ جاتی ہے، اور بے برکتی کہیں نہ کہیں سے ظاہر ہو ہی جاتی ہے. وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، لیکن اگر تم باز آ جاؤ تو جو تمہارا راس المال ہے، جو اصل پونجی تھی جو تم نے دیا تھا، وہ تمہارا ہے، وہ تم واپس لے سکتے ہو. لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اور جس کو تم نے دیا ہوا ہے وہ تنگ دست ہے، سارے پیسے واپس ایک دم نہیں دے سکتا. آپ نے آج فیصلہ کیا کہ میں نے سود نہیں لینا، تو آج وہ سارے کے سارے پیسے ایک دم آپ کو واپس نہیں دے سکتا جو آپ کا راس المال ہے. تو فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، تو اس کی آسانی تک ڈھیل دو. وَأَن تَصَدَّقُوا، اور صدقہ ہی کر دو. اب یہ دیکھیے نا، قرض کو اور صدقے کو بھی برابر لائے ہیں. صدقہ ہی کر دو، خیر لکم، تو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانو. واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، اور ڈرو اس دن سے کہ جب تم لوٹائے جاؤ گے اللہ کی جناب میں. یہ سب حساب ہوگا، سب پوچھے جاؤ گا، اس سے ڈرتے رہو اس دن سے. ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر ہر جان کو پورا پورا دے دیا جائے گا جو اس نے کمائی کی ہے. وہم لا یظلمون، اور ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی. یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ. اب یہ قرض کا معاملہ آ گیا، اور میں نے بتایا قرض دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک آپ نے دیا کہ جب آپ کے پاس سہولت ہوئی واپس کر دینا، یہ اس کا حکم نہیں ہے. یہ اس قرض کا حکم ہے کہ جو آپ نے ایک مدت تک کے لیے دیا ہے کہ اس مدت کے اندر اندر آپ نے یہ قرض واپس کرنا ہے. تو اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم آپس میں کوئی ادھار کا معاملہ کرو، الی اجل مسمى، ایک خاص وقت مقررہ تک کے لیے، فاکتبوہ، تو اسے لکھ لیا کرو. وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور چاہیے کہ تمہارے درمیان ایک لکھنے والا پورے انصاف کے ساتھ لکھے. بعض اوقات لکھنے کے اندر ایسا جول چھوڑ دیا جاتا ہے کہ بعد میں اس کا بتنگڑ بن سکتا ہے، تو بالکل صحیح صحیح برابر برابر لکھے. وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ، اور یہ جائز نہیں ہے کسی لکھنے والے کے لیے کہ وہ لکھنے سے انکار کر دے. کما علمہ اللہ، جیسے اللہ نے اسے یہ لکھنا سکھایا، فلیکتب، تو وہ لکھے، انکار نہ کرے. اب تو خیر فیس مل جاتی ہے، اب تو انکار نہیں کرے گا، لیکن پہلے وقتوں میں تو یہ رضاکارانہ کام ہوتے تھے، تو خطرہ ہوتا تھا کہ مکر ہی نہ جائے کہ بھائی میں تو اپنے کام میں لگا ہوں، یہ کام نہیں کرتا، تو اس کو بھی ترغیب دی کہ یہ کام کرو. وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، اور لکھوایا جائے، املا کرواتا جائے، ڈکٹیٹ کروائے وہ شخص کہ جس کے اوپر قرض ہے. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور لکھواتے ہوئے وہ اپنے رب اللہ سے ڈرتا رہے. وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور اس میں سے کچھ بھی کم نہ کرے، لکھنے میں کوئی ڈنڈی نہ مارے. فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ صَفِيًّا، اور وہ شخص کے جس کے اوپر حق تھا، یعنی جو قرض دار ہے، وہ بے وقوف ہے، نہیں لکھوا سکتا، اس کی اتنی عقل نہیں ہے کہ وہ ڈکٹیٹ کر سکے. او ضعیفاً، یا بہت بوڑھا ہو گیا ہے یا بچہ ہے. او لا یستطیع ان یمل، یا وہ استطاعت نہیں رکھتا کہ وہ املا کرا سکے، ہوا وہ. فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، تو اس کا کوئی ولی، کوئی چاچا، ماما، کوئی بیٹا جو اگر بوڑھا ہو گیا ہے تو اس کا کوئی بھتیجا، وہ اس کی طرف سے جو ہے ولی بن کے املا کرا دیں، بالعدل، پورے انصاف کے ساتھ. وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اور اپنے مردوں میں سے دو کو گواہ بھی بنا لو. یعنی صرف لکھو ہی نہیں، لکھو بھی اور مردوں میں سے دو کو گواہ بھی کرو. فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، تو اگر دو مرد تمہیں نہ ملیں، فَرَجُلٌ، اور ایک ہی مرد ہو، وَامْرَأَتَانِ، تو دوسرے مرد کی جگہ دو عورتیں لے لو، مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ، جن پر تم راضی ہو گواہوں کے طور پر. أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا، کہ اگر ان میں سے ایک بھول جائے، فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى، تو بھول جانے والی کو دوسری یاد کروا دے. یہاں پہ جو معاملہ یہ ہے کہ ایک مرد کی جگہ پہ دو عورتیں گواہ بنیں گی، اس سے بعض لوگوں نے سمجھا شاید کوئی عورتیں گھٹیا مخلوق ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے. بات سمجھ لیجئے کہ عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے جس ایک فطری جو ان کی ذمہ داری لگائی ہے، تو ایک تو یہ کہ انہوں نے بہرحال گھر کی زندگی، جو گھر میں بچے بھی ہیں ان کی پرورش کرنی ہے، پھر ان کی پوری لائف جو ہے سبارڈینیٹ کی لائف ہے، اور خاوند ہے تو اس کی طرف سے کبھی جو ہے کوئی زیادتی بھی ہو سکتی ہے. تو عورتوں کی یادداشت اگر تیز رہے تو وہ جو یاد ماضی عذاب ہے، یا رب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا، تو وہ تو ہر وقت جو ہے وہ ٹینشن میں، اور وہ پرانی باتیں یاد کر کر کے
تو وہ ان کے لیے بڑی تکلیف دہ زندگی ہو جائے، تو اللہ نے ان کے اندر ایک نسیان کا مادہ رکھا ہے کہ جو بھی بات ہو جلدی بھول جائیں تاکہ زندگی نظام ہستی چلتا رہے۔ اب یہ اپنی جگہ اللہ نے خوبی کے طور پر رکھا تاکہ وہ بھولتی رہیں، اور جو بھی کوئی اگر گڑبڑ ہوئی ہے تو وہ یاد ہی نہ رہے۔ لیکن یہ کہ گواہی کے معاملے میں وہ کمی بن گئی، تو اس کمی کا ازالہ یہ ہوگا کہ دو ہوں، ایک بھول گئی ہو تو دوسری اس کو یاد کرا دے۔ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، اور گواہ انکار نہ کریں جب وہ بلائے جائیں، گواہی دینے سے انکار نہ کریں۔ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ، اور تم اس میں سستی اور کائلی نہ کرو لکھنے سے، وہ چھوٹا سا معاملہ ہو یا کوئی بڑا معاملہ ہو، اگر وہ میادی ہے۔ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے۔ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ، اور کل اگر کوئی گواہی اور مسئلہ کیس بنے تو اس میں بھی وہ شہادت کے اعتبار سے زیادہ سیدھی بات ہے، درست ہے۔ وَأَدْنَا، اور یہ اس کے قریب ہے، اللہ ترتابو، کہ تم شبہ میں نہ پڑو۔ اصل میں لکھا ہوا ہو تو آدمی کو بے ایمانی سوچتی ہی نہیں اور وہاں مغالطہ پیدا ہی نہیں ہوتا، نہ لکھا ہوا ہو تو خواہ مخواہ آدمی الاؤنس اپنے لیے لیتا ہے، اور کرتے کرتے بات کچھ سے کچھ ہو جاتی ہے، اور بعد میں پھر وہ اس سے بگاڑ بھی پیدا ہوتا ہے اور مقدمے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ، سوائے اس کے کہ وہ جو ہاتھوں ہاتھ لینے دینے والا نقد و نقدی معاملہ ہوتا ہے، آج دیا کل لیا، جو تمہارے درمیان جو ہو رہی ہوتی ہے، دیتے رہتے ہو آپس میں، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا، اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں کہ اگر اس کو نہ لکھو۔ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، اور گواہ کر لیا کرو جب بھی تم کوئی سودا کرو، اگر سودا ہوا ہے تو اس پر بھی گواہ بناؤ۔ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، اور نقصان نہ کیا جائے نہ کاتب کا لکھنے والے کا اور نہ گواہ کا۔ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، اور اگر تم یہ کرو گے، مطلب کسی دھمکاؤ گے کسی گواہ کو یا کسی لکھنے والے کو، تو یہ تمہاری طرف سے گناہ کی بات ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ تمہیں سکھاتا ہے، زندگی کے طور طریقے سکھاتا ہے تاکہ تمہارے ہاں گڑبڑ نہ ہو اور بعد میں مصیبتیں نہ کھڑی ہوں۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اب ایک صورت یہ تو نارمل حالات میں ہے، اب اگر تم مسافر ہو، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور اس حالت سفر میں تمہیں کوئی لین دین کرنا پڑ گیا اور تمہیں کوئی لکھنے والا نہیں مل رہا، وہاں پہ کوئی لکھاری نہیں ہے، فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ، تو کوئی شے اپنے قبضے میں بطور رہن رکھ لیا کرو، گروی رکھ لیا کرو۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور اگر تم میں سے کوئی دوسرے پر اعتبار کرے، اس کو امین بنائے، اسے معتبر سمجھے، یعنی اس سے رہن نہ رکھے کوئی شے، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، تو جس شخص کو امانت سونپی گئی ہے وہ لوٹا دے اس کی امانت پوری پوری، یعنی اس کے اندر پھر ڈنڈی نہ مارے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور چاہیے کہ اپنے رب سے ڈرتا رہے، اللہ سے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور مت چھپاؤ گواہی کو۔ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اور جو گواہی کو چھپائے گا تو اس نے اپنے دل کو گناہگار کیا۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور جو تمہارے کام ہیں ان سے اللہ تعالیٰ پوری طرح واقف ہے۔ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، مالک حقیقی وہی ہے۔ اب یہ پھر آ کے وہ بات وہیں پہ پہنچی، لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اصل مالک تو وہ ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اور اگر ظاہر کرو گے جو تمہارے دل میں ہے، جو تمہارے اندر ہے، اس کو ظاہر کر دو گے، أَوْ تُخْفُوهُ، یا اسے خفیہ رکھو گے، چھپا لو گے، ظاہر نہیں کرو گے، يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ، اللہ تم سے اس کا حساب لے لے گا۔ اللہ کے لیے حساب لینا مشکل نہیں ہے کہ وہ صرف ظاہر چیزوں کا ہی لے، وہ تمہارے باطن کا بھی لے لے گا۔ یوم تبلی السرائر، نیتوں کا بھی لے لے گا، وہ راز جب کھولے جائیں گے، اور وہ حصل ما فی الصدور، اور حاصل کر لیا جائے گا جو سینوں کے اندر ہے، یعنی وہ جو نیتیں ہیں اور اس کی موٹیویشن تھی جو بھی، وہ سب جو ہے سامنے لائی جائے گی، تو وہ حساب تمہارا لے لے گا۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، چونکہ وہ بادشاہ ہے، اس کی مرضی ہے، پھر جس کو چاہے وہ عذاب دے اور جس کو چاہے وہ معاف کر دے، بخش دے، اس کو درگزر کرے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، وہ قادر ہے ہر کسی پر، ہر شے پر۔ اب یہ جو آخری دو آیات ہیں یہ بہت عظیم آیات ہیں، دعائیں بھی ہیں، اس میں دعا بڑی عظیم آئی ہے، اور ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر توفتاً یہ دو آیتیں دی گئی ہیں، حضور کو پسند بھی بہت تھیں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایمان لائے رسول
جو ان پر نازل کیا گیا ان کے رب کی طرف سے، اور تمام ایمان والے ایمان لائے۔ کیا نازل کیا گیا؟ قرآن مجید۔ اس پر سب سے پہلے کون ایمان لایا؟ خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایمان لائے رسول بھی اور تمام ایمان والے بھی اس چیز پر جو ان کے رب کی طرف سے ان پر رسول پر نازل کی گئی۔ کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، سب کے سب نے مانا اللہ کو بھی، اس پر بھی ایمان لائے، فرشتوں پر بھی لائے، اس کی کتابوں پر بھی لائے، اور اس کے رسولوں، تمام رسولوں پر لائے۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم تفریق نہیں برتتے اللہ اس کے رسولوں میں سے کسی بھی رسول میں، یعنی ہم کسی کا انکار نہیں کرتے، کسی ایک کو بھی، یعنی وہ ہم اس پر ایمان کا انکار نہیں کرتے، سب کے سب کو مانتے ہیں۔ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے مانا، ہم نے اطاعت کی، ہم نے قبول کیا، ہم تابع فرمان ہوئے۔ غفرانک ربنا وإلیک المصیر، اے ہمارے رب ہم تیری بخشش چاہتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے، تیری ہی جناب میں حاضری ہے، تیرے ہی سامنے پیشی ہے، ہم تیری بخشش کے خواستگار ہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ تکلیف نہیں دیتا، اللہ مشکل میں نہیں ڈالتا، اللہ حساب نہیں دیتا کسی بھی جان سے مگر اس کی وسعت کے مطابق، جو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا پوٹینشل رکھا ہے اسی کے مطابق اس کا حساب ہوگا۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اس کو ملتا ہے جو اس نے محنت کی، جو کمائی کی، جو کسب کیا، اور اس پر پڑتا ہے جو اس نے کمایا، یعنی جو گناہ کمائے اس کا وبال پڑتا ہے، جو نیکیاں کی اس کا اجر ملتا ہے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، اے ہمارے رب تو ہمارا مواخذہ نہ کرنا، ہم سے پوچھ گچھ نہ کرنا اگر ہم بھول جائیں، آخر نسیان ہمیں بھی لگی ہے، اگر ہم بھول گئے ہوں کسی موقع پر، ہم سے کوئی غلطی بھولنے سے ہو گئی ہو تو ہمارا مواخذہ نہ کرنا۔ او اخطانا، یا ہم چوک جائیں، ہم پھسل جائیں، کوئی جذبات کی رو میں بہ جائیں۔ ربنا ولا تحمل علینا اسرا، اور اے ہمارے رب ہم پر ایسا بوجھ نہ رکھنا، کما حملتہ علی الذین من قبلنا، جو تو نے اٹھایا تھا اٹھوایا تھا ان لوگوں سے کہ جو ہم سے پہلے گزرے ہیں، یعنی وہ والی سختیاں، مستہم الباساء والضراء وزلزلوا، جس کی تشریح حضور نے کی کہ ایسا بھی ہوا کہ کسی کو زمین میں جو ہے وہ گاڑ کر تو آرے کی مدد سے اس کا جسم چیر دیا گیا، اور یہ بھی ہوا کہ اس کے اوپر اسی طرح گڑا ہوا ہے زمین میں، اور لوہے کے کنگنوں سے ہڈیوں کے اوپر سے گوشت نوچ لیا گیا۔ تو اے ہمارے رب ہمیں ایسی کسی آزمائش میں نہ ڈالنا جیسی کہ آزمائش تو نے ہم سے پہلے والے لوگوں پہ ڈالی، وہ بوجھ نہ ہم پہ لاد دینا کہ جو بوجھ تو نے پہلے والوں لوگوں پہ ڈالا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اور اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ بھی نہ اٹھوا دینا ہمیں جس کو اٹھانے کی ہم طاقت ہی نہ رکھتے ہوں، جس کے نیچے ہی دب جائیں اور ہم اٹھ ہی نہ سکیں۔ واعف عنا، ہمیں معاف فرما دے، واغفر لنا، ہمیں بخش دے، وارحمنا، ہم پر رحم فرما، انت مولانا، تو ہمارا مولا ہے، تو ہمارا حمایتی ہے، تو ہمارا پشتیبان ہے، تو ہمارا مددگار ہے۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، پس ہماری مدد فرما کافروں کی قوم کے مقابلے میں۔ اب یہ غزوہ بدر سے پہلے نازل ہو رہی ہے، گویا اب وہ سر پہ کھڑا ہے، اور ہم نے وہ جو پڑھا تھا قصہ طالوت و جالوت، تو اس میں بھی جب انہوں نے آمنے سامنے ہوئے تھے تو کیا دعا مانگی تھی؟ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اور یہاں آخر میں مسلمانوں سے کیا دعا منگوائی گئی؟ فانصرنا علی القوم الکافرین، ان کافروں کی قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، صدق اللہ العظیم۔ سورہ آل عمران ہم شروع کر رہے ہیں۔ اس کے بھی جیسے سورہ بقرہ کے دو حصے ہمارے سامنے آئے، پہلے حصے میں زیادہ خطاب بنی اسرائیل سے اور دوسرے حصے میں سارے کا سارا خطاب امت مسلمہ سے، اسی طرح سورہ آل عمران بھی تقریباً دو برابر حصوں میں تقسیم ہے، پہلے 10 رکوع اور آخری 10 رکوع۔ پہلے 10 رکوع میں خطاب نصارہ سے، وہاں خطاب بنی اسرائیل یہودیوں سے تھا، یہاں خطاب حضرت مسیح علیہ السلام کے ماننے والوں سے۔ یہ ایک وفد آیا تھا نجران سے، بہت جو ان کے بڑے لاٹ پادری کی قیادت میں، بڑے علماء ان کے اس میں شامل تھے، پادری اور جو پوپ، اور وہ انہوں نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سے بات سمجھنے کی کوشش کی۔ اچھا یہ نہ سوچئے کہ یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ بالکل ہی جو دنیا دار لوگ تھے، ظاہر ہے ان میں بھی نیکی تھی، اللہ والے تھے، اللہ سے ڈرنے والے تھے، اللہ کی آیات کی تلاوت کرنے والے تھے۔ اب وہ تحقیق کے لیے آئے ہیں،
ان میں سے وہ بھی ہیں جنہیں معلوم ہے کہ یہ حقیقی رسول ہیں، وہ بھی ہیں جو جاننا چاہتے ہیں کہ بھئی ایک نبی یا رسول ہونے کا کوئی دعوے دار آیا ہے کہ معلوم کریں۔ تو یہ ایک وفد آیا ہے یہاں پہ۔ اب ایک جس میں جو سبق ہے ہمارے لیے وہ کیا ہے کہ ایک انسان اللہ کے ساتھ جتنا بھی مخلص ہو وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن یہ کہ اگر دنیا کی کسی محبت میں گرفتار ہے تو حقیقت اس پر نہیں کھل سکتی، اور کھل بھی جائے تو قبول نہیں کر سکتا۔ یہ انسان کے لیے عقل کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ اس کی خواہشات، اس کے تعصبات، اس کی جو میلانات، یہ اس کے راستے کی رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اب یہ لوگ ظاہر ہے حضور سے پہلے نیک لوگ تھے، اللہ والے لوگ تھے، اتنے نیک تھے کہ ان میں ایسے ایسے راہب تھے کہ جنہوں نے بچپن میں حضور کو پہچان لیا تھا، لیکن یہ کہ جب حضور تشریف لائے ہیں اور یہ ان میں سے جو سب سے بڑا پادری تھا وہاں سے چلے تو اس کی اونٹنی کو ٹھوکر لگی، تو اس کے چھوٹے بھائی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازیبہ الفاظ کہے کہ ان کی وجہ سے ہمیں یہ سفر کرنا پڑ رہا اور ٹھوکر کھائی ہے۔ تو اپنے بھائی کو اس نے ڈانٹا اور یہ کہا کہ تمہیں معلوم ہے یہ وہی نبی ہیں جن کی خبریں ہماری کتابوں میں موجود تھیں۔ تو اب بھائی نے اس سے پوچھ لیا، چھوٹے ذرا تھوڑے سادے ہوتے نا، ابھی ساری بات کو سمجھتے نہیں ہوتے، تو اس نے پوچھ لیا کہ بھائی صاحب پھر ہم ان کی ایمان کیوں نہیں لے آتے؟ اس نے صاف اپنے بھائی کو بتایا، وہاں کیا چھپانا تھا۔ اس نے کہا کہ ہمارے جو یہ سارے وظیفے آ رہے ہیں سلطنت روما سے، اور یہ جو ہمیں حیثیتیں ملی ہوئی ہیں، ہمارے گرجے کو سپورٹ ہو رہی ہے، یہ تو سب بند ہو جائے گا، یہ ٹھاٹ سارے ختم ہو جائیں گے۔ تو انسان کے ٹھاٹ، اس کی حیثیتیں، اس کا سٹیٹس، اس کے تعلقات، اس کی خواہشات، اس کے میلانات، اس کے رجحانات پھر اس کی عقل پر پردہ ڈال دیتے ہیں۔ جب تک انسان ان تعصبات سے بلندتر ہو کر کسی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش نہ کرے وہ اس پر عیان نہیں ہو سکتی، وہ اس پر کھل نہیں سکتے، اور ہو بھی جائے وہ اس کا ساتھ نہیں دے سکتا، اس کا اعتراف اور اعلان نہیں کر سکتا۔ الف لام میم حروف مقطعات ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ الحی القیوم، وہ زندہ ہے اور سب کا تھامنے والا ہے۔ یہی سورہ بقرہ میں آیت الکرسی میں بھی الفاظ آئے تھے، اور بعض لوگوں کی یہ رائے ہے کہ اصل میں جو اسم اعظم ہے اللہ تعالیٰ کا وہ یہی ہے، واللہ عالم۔ نزل علیک الکتاب بالحق، یہ جو اس کی پہلی جو 31 آیات ہیں، ان میں جو ان کے ساتھ ایک دعوتی انداز، جیسے بنی اسرائیل کو 5ویں رکوع میں دعوت دی گئی تھی، یہ اس طرح کی آیات ہیں کہ جس میں ایک طرح سے ان کے سامنے حقیقت آشکارا کی جا رہی ہے۔ نزل علیک الکتاب بالحق، ہم نے اے نبی آپ پر کتاب اتاری ہے سچی، با مقصد، حقیقی، مصدقا لما بین یدیہ، جو تصدیق کرتی ہے اس کی جو اس سے پہلے ہے۔ یعنی یہ جو وفد آیا ہے اس کو سنایا جا رہا ہے کہ تمہارے پاس جو انجیل ہے اور حضرت مسیح علیہ السلام ہیں ان کی باتوں کی یہ تصدیق کرتی ہے۔ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اور اسی نے، جس نے یہ قرآن اتارا ہے، اسی نے ہی پہلے تورات اور انجیل بھی اتاری تھی۔ اب یہ دیکھیں مشترک باتوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ ہم کوئی نئی بات نہیں کہہ رہے، یہ سورس وہی ہے جس سورس سے انجیل آئی تھی اور تورات آئی تھی، اسی سورس سے اب یہ قرآن مجید آیا ہے۔ من قبل، اس سے پہلے، ہدن، وہ ہدایت تھے، للناس، لوگوں کے لیے، وانزل الفرقان، اور اس نے حق و باطل میں فرق کرنے والی شے اتاری ہے۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا انکار کریں اور وہ جس نام سے بھی کریں، اپنے گروہی مفادات کو سامنے رکھ کر وہ اس حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیں، ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ زبردست بھی ہے اور انتقام لینے والا بھی ہے، غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے، لیکن جب اس کی آیات کا انکار کیا جائے تو انتقام بھی لیتا ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ لَمُنْتَقِمُونَ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جسے سمجھایا گیا ہو اس کے رب کی آیات کے ذریعے سے، وہ پھر بھی نہ مانے، ایسے مجرموں سے ہم انتقام لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ زبردست بھی ہے اور انتقام بھی لیتا ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض، بے شک اللہ وہ ہے جس سے زمین کی کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے، چھپی نہیں ہے، ولا فی السماء، نہ آسمان کی، هو الذی یصورکم فی الارحام، وہ ہے جس نے تمہاری تصویر کشی کی ہے رحموں کے اندر، تمہاری ماؤں کے رحموں میں اس نے تمہاری نقشہ کشی کی ہے، کیف یشاء، جیسے اس نے چاہا، لا الہ الا ہو، کوئی نہیں معبود مگر وہی، هو العزیز الحکیم، وہ عزیز الحکیم، وہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔
हुवल्लज़ी अंज़ल अलैकल किताब, वही है, अंज़ल अलैकल किताब मिन्हु आयातुम मुहकमातुन, वही है जिसने उतारी तुम्हारे ऊपर किताब जिसकी कुछ आयात मुहकम हैं, पक्की हैं, पुख्ता हैं, उनका मजमून यूं कह लीजिए साइंटिफिक है। साइंटिफिक शय वो होती है कि जिसमें कोई आपको इबाम नहीं होता, वो पत्थर है, उसका हुजुम भी मालूम है, वज़न भी मालूम है, उसका कुतर भी मालूम है, सब शय मालूम है। तो इसी तरह आयात वो भी हैं कि जो जिनके मानी व मफ़हूम बिल्कुल वाज़े हैं, मुहकम हैं, पक्के हैं। हुन्ना उम्मुल किताब, वो इस किताब की जड़ और बुनियाद और असास हैं। व उखर मुतशाबिहात, कुछ आयात वो भी हैं जो मुतशाबे हैं। मुतशाबे का क्या मतलब होगा? मिलती जुलती हैं, उनके मानी बिल्कुल उस तरह वाज़े नहीं है जिस तरह के मुहकम आयात के वाज़े हैं। अब ये अल्लाह ने क्यों उतारी है? तो अच्छी तरह समझ लीजिए कि कुछ गैबी हकायक ऐसे होते हैं कि जिनको साइंटिफिकली बयान नहीं किया जा सकता, वो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, वो तखय्युलाती इमेजिनरी चीज़ें हैं। अब उनको जब आप बयान करेंगे अल्फाज की सूरत में तो ज़ाहिर है एक दायरा होगा कि जो आपको खींचना होगा, उसके अंदर अंदर वो शय होगी। आप एक इंतहा बता देंगे, दूसरी इंतहा बता देंगे। अगर कोई शख्स एक इंतहा की राय कायम कर ले तो गलत हो जाएगा, और दूसरी इंतहा की कायम कर ले तो भी गलत हो जाएगा। इन दो के दरमियान वो हकीकत पाई जाती है। मैं एक आम सी आपको मिसाल दूं कि आप अगर कोई फिजिक्स की किताब उठाएंगे तो एक ही डेफिनेशन होगी, जो भी कॉन्सेप्ट सामने आ रहा होगा एक ही डेफिनेशन होगी। उसके मुकाबले में आप इकोनॉमिक्स उठा लें, पॉलिटिकल साइंस उठा लें, सोशियोलॉजी उठा लें, तो जो कॉन्सेप्ट भी होगा, इक़्तिदार आला है या कुछ भी है, तो एक एक तसव्वुर पे 6-6, 10-10 आपको डेफिनेशन मिल जाएंगी। क्यों? कि ये वो तसव्वुरात हैं, ये तखय्युलात के दर्जे की चीज़ें हैं, ये कोई कंक्रीट हकायक नहीं है। जब भी इनको डिफाइन किया जाएगा तो उसमें इख्तलाफ हो जाएगा। अच्छा, इतनी तारीफें हम क्यों पढ़ते हैं और पेपर में सारी लिखनी भी पड़ती हैं? उन सारी तारीफों के मजमूए से वो कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, किसी एक तारीफ से वो तसव्वुर वाज़ेह नहीं हो रहा होता। तो ये जो आयात मुतशाबिहात हैं, ये ईमानी हकायक को डिफाइन कर रही होती हैं, और इनके अगर आप लफ्जी मानी ले लें या ये कि आप वो उनको जो है किसी एक रुख पे ले जाएं तो उससे गलत मानी निकल आएंगे। और दूसरी बात जो सबसे ख़तरनाक होगी वो क्या होगी कि चूंकि इनके मानी के तायुन में खींचतान की गुंजाइश है, अगर कोई शख्स किसी के अपने मन में कोई सोच है तो वो खींच के उन मानी को अपनी सोच के मुताबिक भी कर सकता है। तो मुतशाबे का एक माना मिलता जुलता, यानी मेरी मर्जी से मिल जाएगी बड़ी आसानी से, और ये वो जगह है जहां से आदमी बड़ी आसानी से गुमराह हो जाएगा। आयात मुहकमात तो उनका मानी क्लियर है, वहां पे आप उनको दो मानी दे ही नहीं सकते, लेकिन आयात मुतशाबिहात का के साथ खेल खेला जा सकता है। तो उनमें वो भी आयात हैं जो मुतशाबिहात हैं, यानी मिलती जुलती हैं। फ़अम्मल लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम ज़ैग़ुन, तो वो लोग जिनके दिलों में कजी है, जो हकीकत तक पहुँच। अब यहाँ कजी से मुराद ले लेना, दुनिया की कोई भी मोहब्बत है, तासुबात हैं, किसी की मोहब्बत उनके ऊपर जलवागर है, अपनी जो भी जमात का खोल है उससे बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है, ईसाइयत हो या यहूदियत हो या ये और भी जो भी जिसने बुत बना लिया हो, जो तासुबात का शिकार हैं, तो वो लाजमी उसके नतीजे में कजी पैदा हो जाएगी दिल के अंदर। अकल सलीम नहीं रही, फितरत सलीम नहीं रहेगी उसके नतीजे में। तो जिनके दिलों में कजी है, फ़यत्तबिऊन मा तशाबह मिन्हु, तो वो जो उनमें से मुतशाबे होंगी वो उसकी पैरवी करेंगी, क्योंकि उसके मानी खींचे जा सकते हैं अपने मतलब की तरफ। चुनाचे आगे ऐसी आयात आ रही हैं, जैसे हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम को कलमतुल्लाह कहा, रूहुल्लाह कहा, अल्लाह की रूह है, अल्लाह का कलमा है। तो अब वो अल्लाह का बेटा कह रहे हैं, तो वो उसे खींच के उसका वो मानी बना सकते हैं, और बाज़ औक़ात बाज़ यहूदी लोग, ईसाई लोग ये करते रहे। तो फ़यत्तबिऊन मा तशाबह मिन्हु, तो जो उनसे मुतशाबे होता है वो उसके पीछे पड़ते हैं। इब्तिगाल फितना, फितने की तलाश में, वब्तिगा तावीले, और उसका सही मानी मालूम करने के लिए, उसका एक तायुन मुतय्यन मानी मालूम करने के लिए, हालांकि वो होता नहीं, वो इंसानी अकल में तो वो मानी उस तरह आ ही नहीं सकता। वमा यालमु तावीलहु, हालांकि उसकी तावील नहीं कोई जानता, इल्लल्लाह, सवाए अल्लाह के, वर्रासिखून फिल इल्म, और जिन्हें इल्म में रसूख हासिल होता है, जिनका इल्म पुख्ता है, जो बात को समझते हैं, जिनको पता होता है कि इन आयात का महल व मकाम क्या है, ये क्या समझा रही हैं, ये किस लिए नाजिल की गई हैं। यक़ूलून आमन्ना बे, वो कहते हैं हम सब पे ईमान लाए, कुल्लुम मिन इंदि रब्बिना, सब के सब हमारे रब की तरफ से आया है। वमा यज़्ज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब,
لیکن نصیحت وہی پکڑتے ہیں جو ہوشمند ہوتے ہیں، عقلمند ہوتے ہیں، سمجھدار ہوتے ہیں، حکیم ہوتے ہیں۔ اب وہ مانگتے کیا ہیں اپنے رب سے؟ ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو کج نہ کر دیجیے بعد اذ ہدیتنا، بعد اس کے کہ آپ نے ہمیں ہدایت دی۔ یہ تلقین اصل میں عیسائیوں کو ہو رہی ہے۔ آپ نیک تھے، آپ اچھے لوگ تھے، آپ نے اللہ کے لیے محنتیں کی ہیں، آپ نے اپنے دن رات ایک کیے ہیں، لیکن اب آپ اپنی جماعت کے تعصب میں مبتلا ہو جاؤ، اگر ہو گئے تو محمد رسول اللہ کی دعوت آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل کج ہو جائیں گے، جس کا مطلب ہے آپ ہدایت سے دائیں بائیں ہو جاؤ گے۔ تو ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، یہ بہت پیاری دعا ہے، ہر کسی کو ہر وقت مانگتے رہنی چاہیے کہ یہ تو کوئی جب تک زندگی ہے کسی بھی وقت انسان کا دل کج ہو سکتا ہے، کسی کی محبت میں گرفتار ہو کر، کسی بت کا اسیر ہو کر آدمی حق سے جو ہے وہ راندہ درگاہ ہو سکتا ہے۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اور اے ہمارے رب ہم کو عطا کر اپنے پاس سے رحمت، إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ، بے شک تو ہی سب کچھ دینے والا ہے۔ رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ، اے ہمارے رب تو لوگوں کو جمع کرنے والا ہے، لِيَوْمٍ، ایک ایسے دن، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں، ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا۔ اب دیکھیے ایک محبت یہ ہے جس کی وجہ سے آدمی کو کفر کرنا پڑتا ہے، اور ایک محبت گروہ کی بھی ہوتی ہے، جماعت کی بھی ہوتی ہے، اپنے تعصبات جو جیسے یہودیوں کے تھے ایسے عیسائیوں کے بھی ہیں۔ تو بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ کام نہ آئیں گے۔ وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو آگ کا ایندھن ہیں۔ کداب آل فرعون، دیکھو آل فرعون کو ان کے مال اولاد ان کے کچھ کام آئے، ان کی فوجیں۔ والذین من قبلہم، جو ان سے پہلے گزرے، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، وہ اصحاب لوط، ان کو کوئی بھی جو ہے وہ فائدہ نہیں دیا ان کے مالوں اور اولاد نے۔ کذبوا بآیاتنا، وہ کیوں تباہ ہوئے، کیوں برباد ہوئے؟ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، جو حق ان کے سامنے آیا اس کا انکار کیا۔ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، تو اللہ نے ان کے گناہوں کے نتیجے میں انہیں پکڑ لیا۔ واللہ شدید العقاب، اور اللہ تعالیٰ جب عذاب دیتا ہے بڑی سخت عذاب دیتا ہے، عذاب کا بہت سخت ہے۔ قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ، اے نبی کہہ دیجئے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے ہماری باتیں نہیں مانی، ہمارے حق کو جھٹلا دیا، ان قریب تم مغلوب ہوگے اور ہانکے جاؤ گے دوزخ کی طرف۔ وَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور وہ بری جگہ ہے، برا ٹھکانہ ہے، برا بچھونا ہے۔ قَدْ كَانَ لَكُمْ آیَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا، اور اس میں بھی تمہارے لیے نشانی ہے، جب دو گروہ آپس میں ملے، مڈبھیڑ ہوئی دو گروہوں کے درمیان۔ یہ بدر کی طرف اشارہ ہے، یہ سن 3 میں سورہ آل عمران نازل ہو رہی ہے، 3 ہجری میں، اور اس سے پہلے غزوہ بدر ہو چکا ہے۔ اس کی تفصیل سورہ انفال میں آئے گی، وہ بعد میں ہے، سورہ اعراف کے بعد ہے وہ۔ یہاں پہ اس کا ذکر کیوں کیا کہ یہ بھی ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ جو اہل کتاب کو اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اللہ کس کے ساتھ ہے، اللہ کی مدد کس کے ساتھ ہے۔ فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ایک فوج لڑتی تھی اللہ کی خاطر، یہ جو 313 تھے نہتے تھے، ان کے پاس ساز و سامان جنگی بھی نہیں تھا، وہ اللہ کے لیے لڑ رہے تھے۔ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ، اور دوسری فوج جو تھی جو ان سے 3 گنا بڑی تھی، کافرتن، وہ کافر تھی۔ یرونہم مثلیہم رای العین، اور وہ انہیں دیکھ رہے تھے بادی النظر میں، ظاہری آنکھ سے، اپنے سے دگنا۔ یہ اس کے کئی طرح سے معنی بنتے ہیں، گرامر میں اس سب یعنی قواعد کے اعتبار سے ان کی جو ہے گنجائش نکلتی ہے۔ مثلا وہ انہیں دیکھ رہے تھے رایل، جو مثلیہم، اپنے سے دگنا۔ اس کا ایک معنی یہ ہے مسلمان کافروں کو دیکھ رہے تھے اپنے سے دگنا جبکہ وہ تگنے تھے۔ ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کافر مسلمانوں کو دیکھ رہے تھے دگنا، اپنے سے دگنا نہیں، ان سے دگنا، یعنی ان کو بھی یہ دگنے نظر آ رہے، 600 نظر آ رہے تھے جبکہ وہ تھے 300۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی ایک ان کو مڈبھیڑ کرانے تھی، تو وہ جو امبیلنس تھا تو اس میں ایک بیلنس یہ بھی قائم کیا کہ دکھائی یوں دے رہا تھا کہ یہ ان کی طاقت بھی ایک دوسرے سے بڑھ کر انہیں نظر آ رہی تھی۔ مسلمانوں کو ان کی طاقت کم نظر آ رہی تھی اور ان کو مسلمانوں کی طاقت اس سے زیادہ نظر آ رہی تھی۔ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اور اللہ تائید کرتا ہے، مدد کرتا ہے اپنی نصرت سے جس کی چاہتا ہے، اور اسے اتنا ہی کرنا ہوتا ہے۔ آپ کی نظر ہی اس طرح کر دیتا ہے کہ بس اسی سے آپ کے اندر ڈر پیدا ہو جائے، اور ایک کی ہمت بڑھ جائے اور دوسرے میں ڈر پیدا ہو جائے۔ ان فی ذلک لعبرہ، اس میں بڑی عبرت ہے، بڑا سبق ہے، لأولی الابصار، آنکھوں والوں کے لیے، دیدہ ور،
جو جن کی بینائی ہو ان کے لیے. اب اس کے بعد جو آیت آ رہی ہے، آیت نمبر 14، یہ بڑی اہم آیت ہے. فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، مزین کر دی گئی، اور یہاں اس کا صحیح معنی ہوگا کہ کھبا دی گئی، دل میں پیوست کر دی گئی، دل کو پلا دی گئی لوگوں کے لیے عورتوں کی شہوت کی محبت، والبنین اور بیٹوں کی محبت، والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ اور سونے اور چاندی کے ڈھیروں ڈھیر لگانے کی محبت، والخیل المسومہ اور نشان زدہ جو اعلیٰ نسل کے گھوڑے ہوتے ہیں ان کی محبت، والانعام اور چوپایوں کی محبت، والحرث اور کھیتی کی محبت. وہ جسے عام طور پہ کہتے ہیں زن زر زمین، اسی کی ساری تفصیل آ گئی ہے یہاں پہ. یہ ہر آدمی کے دل میں کھبا دی گئی ہے. اچھا یہ اگر نہ کھبی ہوتی، آپ ذرا سوچئے تو دنیا میں پھر ایکٹیویٹی کیسے ہوتی، اولاد کیسے، کیوں لوگ پیدا کرتے، افزائش نسل کیسے ہوتی، ہم اور آپ دکانیں کیوں کرتے، کاروبار کیوں کرتے، محنتیں کیوں کرتے، صبح سے شام تک جو ہے وہ جانوروں کی طرح محنت کیوں کرتے. اصل میں یہ محبت ہی تو، یہ تو آٹومیٹک ہے. اس کے لیے رسول بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھئی صبح 8 بجے دکان پہ پہنچ جایا کرو، جا کے جھاڑو بھی دیا کرو، گاہک سے خوش اخلاقی سے پیش آیا کرو. نہ، یہ بندہ خود کرے گا، اس لیے کہ یہ محبت اس کے اندر، یہ اللہ نے اس کے اندر میکینزم رکھ دیا ہے. جیسے مکھی اڑ لیتی ہے، جیسے شہد کی مکھی نیکٹر ڈھونڈ لیتی ہے، ایسے انسان ان محبتوں میں پڑھ کر بھاگے گا، دوڑے گا، اور پھر اس کی محنت رنگ لائے گی کہ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں. یہ دنیا میں جتنی ترقی ہوئی ہے، جو ارتقاء ہوا ہے، جو نسل انسانی پھیلی ہے، اور جو نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، اس سب کے پیچھے جو کیڑا ہے وہ یہ ہے. اگر یہ کیڑا اللہ نے نہ ڈالا ہوتا تو پھر بڑا مشکل تھا، زندگی بڑی مشکل تھی. آپ ذرا اتنا ہی سوچیں چلیں، پیٹ کھانے کو مانگتا ہے اور جو ہمارے جسم کی ضرورت پوری ہوتی ہے، نہیں تو ہم توانا نہ رہیں. اگر اللہ نے صرف ٹیسٹ بڈز نہ رکھے ہوتے تو کھانا کتنا مشکل کام ہوتا ہے. شاید بھوسا کھانا آسان ہوتا، روٹی کھانی مشکل ہو جاتی ہے اگر اس میں وہ لذت نہ رکھی ہوتی. یہ گوشت کے اندر وہ ٹیسٹ نہ، یعنی ہماری زبان کا ٹیسٹ ہے جو گوشت کا ٹیسٹ محسوس کرے، وہ ٹیسٹ ختم ہو جائے تو اس کو دیکھ کے شاید الٹیاں آئیں ہمیں، اور پھر بندے سے کہا جائے کھاؤ اس کا بڑا فائدہ ہے، تو اس کے لیے تو واقعی پھر نبی بھیجنا پڑے گا کہ جو آ کے کہے کہ یہ کھانے سے اتنی حوریں ملیں گی تو تب بندہ کھائے. یہ تو کھانے کے لیے بھی بندہ تیار نہیں ہوگا. اتنا مشکل کام، یہ چبانا اور اس میں لذت لینا اور مزے لے لے کے کھانا، یہ تب ممکن ہوا کہ یہ مزے اللہ نے رکھے ہیں اندر، تب ہم کھا رہے ہیں. تو دنیا کا نظام چلانے کے لیے انسان کے اندر اللہ نے یہ لذتیں ڈالی ہیں. لیکن یہ لذتیں جب حد سے بڑھ جائیں، حد اعتدال کو کراس کر جائیں، اصل میں یہی سارا امتحان ہے. ان کو کنٹرول میں رکھنا ہے. اللہ نے آپ کو صاحب شعور بنایا، حیوان نہیں بنایا. شہد کی مکھی کو اللہ نے جو کام دیا اس نے وہی کرنا ہے، اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتی. انسان کا معاملہ یہ ہے، اسے صاحب شعور بنایا ہے. اپنی ضرورت کی حد تک یہ موٹیویشن لو یہاں سے، اس کے بعد اپنے اوقات، اپنی بہتر صلاحیتیں، اعلیٰ صلاحیتیں وہ اللہ کے لیے لگاؤ. مال کمایا ہے، تمہارے دل میں محبت ہے، کماؤ، اور اس کے بعد اسے اپنی ضرورت پر خرچ کر کے باقی اللہ کو دے دو. یہ امتحان ہے سارا. اور یہ آ رہا ہے اس کے آگے ذالک متاع الحیات الدنیا. اس میں سمجھا کیا رہا ہے؟ یہ نہیں کہا اللہ نے یہ چھوڑو جنگل میں چلے جاؤ. یہ اللہ نے خود ڈالا ہے آپ کے اندر، اور آپ کو تنگ کرنے کے لیے نہیں ڈالا ہے، دنیا کو ترقی دینے کے لیے ڈالا ہے، باہمی تعلقات کے لیے ڈالا ہے، آپس میں محبت کے لیے ڈالا ہے. لیکن یہ سمجھو، نقطہ نظر میں یہ ذہن میں رکھو، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ سارے تعلقات دنیا کی زندگی برتنے کے لیے ہیں، یہاں کا نظام چلانے کے لیے ہیں. یہاں گھر گرہستی کی زندگی ہے، آپس کے تعلقات ہیں، اس نظام ہستی کو چلانے کے لیے. ذالک متاع الحیات الدنیا واللہ عندہ حسن المآب. اصل ٹھکانہ تو اللہ کے پاس ہے. یہ عارضی ٹھکانے کو ایکٹیویٹ رکھنے کے لیے اللہ نے یہ کیڑے اندر پیدا کر دیے ہیں، وگرنہ اصل ٹھکانہ تو اللہ کے پاس ہے، وہاں جانا ہے لوٹ کر. اور یہ بھی سنو، کل فرما دیجئے اعنبئکم بخیر من ذالکم، میں تمہیں نہ بتاؤں جو اس سے زیادہ بہتر ہے، اس سے زیادہ اعلیٰ ہے. یہ نہیں یہ چھوڑ دو، لیکن اس سے اعلیٰ کی جستجو کرو، وہ بھی یہ بھی ہے تمہارا، اس سے اعلیٰ کی طرف بھی پیش قدمی کرو، وہ بھی حاصل کرو. للذین اتقوا عند ربہم، وہ لوگ جو پرہیزگار ہوئے، جنہوں نے ان چیزوں کے استعمال کے اندر وہ پروٹوکولز فالو کیے جو رب نے دیے تھے. عورتوں کی شہوت
وہ کنٹرول میں رکھی، اس ڈسپلن کے تحت اس سے استفادہ کیا جو اللہ نے بتایا تھا، مال اولاد وہ سارا اس ڈسپلن کے مطابق کیا جو اللہ نے جیسے بتایا تھا، یہ متقی لوگ ہیں۔ تو والذین اتقوا للذین اتقوا، وہ لوگ کہ جنہوں نے تقوی کیا ان کے لیے ہے عند ربہم، ان کے رب کے ہاں، جنات وہ باغات، تجری من تحتہا الانہار، جن کے درمیان نہریں رواں ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ وہاں رہیں گے، وازواج مطہرۃ، ان کے لیے پاکیزہ صاف ستھریاں وہاں بیویاں ہوں گی۔ اب یہاں تعلق تو اس وجہ سے رکھنا پڑتا ہے، لیکن یہ کہ بہرحال بہت کچھ کمپرومائز بھی کرنا پڑتا ہے نا، وہ کسی کو بھی اپنے جو ہے وہ من کا جو ہے وہ پوری طرح تسکین کا سامان تو نہیں ہوتا ہے، نہ عورت کا نہ مرد کا، جو اس کا آئیڈیل ہے وہ اسے نہیں ملا ہوتا، جو اس کا آئیڈیل اسے نہیں ملا ہوتا، دونوں کمپرومائز کر کے گزارا کر رہے ہوتے ہیں، اور کبھی ایک دوسرے سے نالاں بھی ہو جائیں تو یہ چیز کام آتی ہے کہ بہرحال ایک دوسرے کی مجبوری بھی تو ہوتی ہے نا، اس کے بغیر گزارا نہیں تو چل رہا ہوتا ہے کام، یہ دھندا چل جاتا ہے۔ لیکن وہاں جو بیویاں ہوں گی ان کے اندر کوئی ایسا مسئلہ مسائل نہیں ہوگا کہ جس کی وجہ سے انسان کو کوئی تقدر ہو، کوئی اس کے جو ہے اندر کوئی میل آئے۔ تو وہ ازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ، اور اللہ کی جو خوشنودی، یعنی یہ احساس کہ اللہ مجھ سے راضی ہے، اور اللہ کی رضا جو ہے ظاہر بھی جو ہوگی، جو لذت اس میں ہے یہ سارے مال و متاع دنیا میں نہیں ہے۔ وہ جو اقبال نے کہا نا، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی، یہ ساری لذت والی چیزیں ہیں، لیکن اللہ کی آشنائی کی جو لذت ہے وہ تو بہت ہی عجیب شے ہے، بہت ہی اعلیٰ شے ہے، بہت ہی عرفہ شے ہے۔ رضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نگاہ میں رکھے ہوئے ہیں۔ الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا، وہ اللہ کے بندے جو دعا کرتے ہیں کہ ہمارے رب بے شک ہم ایمان لے آئے ہیں، پس بخش دے، فاغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہ بخش دے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، وہ متقی لوگ، وہ پرہیزگار لوگ، وہ اللہ والے جو صبر کرنے والے ہیں۔ یہ دنیا کی محبتیں، ان کا نقصان وہ برداشت کرتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور صادقین سچے، جھوٹ نہیں بولتے، جتنا نقصان ہو جائے، عہدہ چلا جائے، حیثیت مجروح ہو جائے، جو ہو سچ بولیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے۔ والقانتین، اور فرمانبردار، حکم بجا لانے والے۔ والمنفقین، اور خرچ کرنے والے، جو مال محنت سے کمائے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ والمستغفرین بالاسحار، اور یہ سب کرنے کے بعد سحریوں کے وقت اٹھ کے استغفار کرنے والے کہ اللہ دینے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو، نماز پڑھنے میں کوئی کوتاہی رہ گئی ہو، میرے عمل میں کوئی جو اس کا حق نہ ادا ہوا، جیسا کرنا چاہیے تھا ویسا نہیں کر سکا، اللہ بخشش چاہتا ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے یہ ہوگا ان کے رب کے ہاں۔ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ نے گواہی دی، خود اللہ گواہ ہے کہ کوئی معبود نہیں ہے مگر وہی ہے، سوائے اللہ کے کوئی معبود، کوئی پرستش کے لائق نہیں، کوئی محبت کے لائق نہیں، کوئی چاہنے کے لائق نہیں، کوئی جو ہے حاجت روا نہیں سوائے اس کے۔ والملائکہ، اور فرشتوں نے بھی یہی گواہی دی، وَأُولُو الْعِلْمِ، اور تمام علم والوں نے یہ گواہی دی، قائمًا بالقسط، وہ اللہ انصاف کے ساتھ کھڑا رہنے والا ہے۔ اللہ کا جو ایک بنیادی وصف ہے عدل کرنے والا، یہاں قائمًا بالقسط، وہ انصاف کا قائم کرنے والا ہے۔ اصل تقویٰ تو ہے ہی یہ، اس لیے قرآن مجید میں جہاں ایک طرف یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ انصاف قائم کرنے والا ہے، دوسری طرف یہ بھی بتایا کہ اس نے جو نبی بھیجے ہیں، رسول بھیجے ہیں، کیوں بھیجے ہیں؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ انصاف پر کھڑے ہو جائیں، ظلم ختم ہو، لوگ انصاف پر کھڑے ہو جائیں۔ آخری رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے لیے بھی یہی مینیفیسٹو ہے، وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، مجھے حکم دیا گیا ہے تمہارے درمیان عدل قائم کروں۔ پھر یہ امت کھڑی کی، اور امت کا کام کیا ہے؟ کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اللہ کے لیے انصاف کے قائم کرنے والے بن کے کھڑے ہو جاؤ۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ اسلام کا اگر کوئی متبادل لفظ آپ لے کے آئیں گے تو وہ عدل ہوگا، وہ انصاف ہوگا۔ یہ اسلام آیا ہی اس لیے، تو قائمًا بالقسط، لا الہ الا هو العزیز الحکیم، کوئی معبود نہیں مگر وہی جو زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اب وہ قائمًا بالقسط کیسے ہوگا، انصاف کیسے ہوگا؟ بے شک دین اللہ کی نظر میں صرف اسلام ہی ہے۔ اب دین کا مطلب سمجھ لیجیے، دین کا اصل معنی کیا ہے؟ بدلہ، مالک یوم الدین۔ اور یہ جو نظام بنتا ہے، کوئی بھی نظام بنتا ہے،
اس نظام میں دو چیزوں کا بیلنس ہوتا ہے، حقوق اور فرائض۔ ظلم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ظلم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ پر فرض زیادہ لگا دیے جائیں، بدلے میں آپ کو حق کم دیا جائے، یہ ظلم ہو جاتا ہے۔ لوگوں سے محنت زیادہ کروائی جائے اور اس کے بدلے میں ان کو حقوق کم دیے جائیں، یا کچھ لوگ ایسے ہوں جو کچھ بھی نہ کریں، ان کے حقوق ویسے ہی زیادہ ہوں۔ آپ ذرا سوچیں نا، وہ ہوتا ہے نا، کچھ لوگ ہیں نا ہمارے ملک میں بھی جن کا استحقاق مجروح ہو جاتا ہے۔ آپ نے ذرا کسی پولیس والے نے ان کی گاڑی روک دی، ان کا استحقاق مجروح ہو جاتا ہے۔ ان سے پوچھ لیا سر کاغذات ہیں، استحقاق مجروح ہو جاتا ہے۔ تو اصل حقدار ملک کے تو وہ ہوئے نا، باقی تو لوگ جو ہیں وہ ایویں ہی ہیں۔ تو یہ حقوق و فرائض میں گڑبڑ کے نتیجے میں ہی ظلم ہوتا ہے۔ دین کیا ہے؟ عدلے کا بدلہ، یعنی جیسے حقوق ویسے فرائض، یا جیسے فرائض بدلے میں ویسے حقوق، پورا پورا بدلہ صرف اسلام میں۔ اور اس کا معنی کیا ہوا؟ باقی ہر نظام پھر دھوکہ ہی ہوگا۔ کیا جمہوریت، کیا کمیونزم، اس میں پورے عدلے کا بدلہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو صرف اللہ کے نظام میں ہو سکتا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم، اور نہیں اختلاف میں پڑے وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ اگر اسلام تو پہلے سے چلا آ رہا ہے، یہ حضور سے ہی تو نہیں چلا، یہ تو حضرت آدم سے چلا آ رہا ہے، تو یہ جو لوگ ہیں، عیسائی ہیں، یہ یہودی ہیں، یہ ان کے اندر وہ شے کیوں نہیں؟ تو بتایا گیا کہ یہ تو اس سے منحرف ہو چکے ہیں، اختلاف میں نہیں پڑے وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی، مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا، اور اختلاف میں پڑنے کی وجہ تھی بغیم بینہم، آپس کی زدم زدہ، میں اس کی بات کیوں مانوں؟ اب پھر دیکھیے وہی بات آ گئی۔ ایک چیز ہوتی ہے کسی کی محبت جو عقل پہ پردہ ڈال دیتی ہے، ایک ہوتا ہے تکبر، کسی کی نفرت، کسی کا بغض، کسی کی دشمنی، وہ بھی عقل پہ پردہ ڈال دیتی ہے۔ لہٰذا اس شے نے انہیں جو ہے وہ حق سے ہٹا دیا۔ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور جو اللہ کی آیات کا انکار کرتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، تو اللہ تعالیٰ حساب لینے میں بہت جلدی کرتا ہے۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ، اور اے نبی اگر وہ آپ سے جھگڑیں، بحث کریں، یہ جو وفد آیا ہوا ہے یہ آپ کے ساتھ الجھے، باتیں کرے، تو کہہ دیجئے، صاف بتا دیجئے ان کو، اسلمت وجہی للہ، میں نے اپنا چہرہ جھکا دیا ہے اللہ کے آگے، میں نے سر تسلیم خم کر دیا اللہ کے طرف، ومن ابتعان، اور ومن اتبعان، اور وہ بھی کہ جو میرے پیروکار ہیں، میرے فالوورز ہیں، جو مجھ پر ایمان لائے، ہم اللہ کے آگے سر اطاعت خم کر چکے ہیں۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور نبی کہہ دیجئے ان لوگوں کو جنہیں کتاب دی گئی ہے، وَالْأُمِّيِّينَ، اور جو ان میں سے ان پڑھ ہیں۔ اب اس میں تقسیم کیجئے نا، یہ کیا مطلب ہوا ہے؟ ایک وہ ہیں جو کتاب پڑھنے والے علماء ہیں ان کے، اور ان کے ساتھ کچھ وہ ان پڑھ لوگ بھی آئے ہوئے ہیں، ان سے کہہ دیجئے اسلمتم، جیسے ہم اللہ کے فرما بردار ہوئے ایسے تم بھی ہوتے ہو۔ فَإِنْ أَسْلَمُوا، تو اگر وہ بھی فرما بردار ہو جائیں، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو وہ ہدایت پر ہوں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ پھیریں، یہ مطالبہ نہ مانیں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو اے نبی آپ کے ذمے تو بس پہنچانا ہے، وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے واقف ہے، انہیں دیکھتا ہے۔ یعنی حساب پھر اللہ لے گا ان سے، آپ ان کو صاف صاف بلا کم و کاست بتا دیجئے۔ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، بے شک وہ لوگ کہ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور وہ انبیاء کو قتل کرتے رہے ناحق، یہ خاص طور پہ یہودیوں کی طرف اشارہ ہے۔ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ، اور وہ قتل کرتے رہے ان لوگوں کو بھی جو انصاف کا حکم دیتے تھے۔ اب دیکھیے انصاف کی بات پھر آگے، یعنی جو حق پرست ہوگا، یہ سمجھ لیجئے وہ عالم جو حق والا ہے، اس کی سب سے بڑا وصف کیا ہوگا؟ وہ انصاف کا حکم کرنے والا ہوگا۔ یامرون بالقسط، انصاف کا حکم کر۔ وہ اگر بات اس کے اپنے گروہ کے خلاف بھی جا رہی ہو تو اسے کہنے میں اسے باک نہیں ہوگی، اپنے مسلک کے خلاف بات کرنے میں بھی اسے کوئی حرج واقع نہیں ہوگی، یہ ہوتا ہے حقانی۔ باقی یہ کہ اپنے گروہ کے اندر وہ اپنے تعصبات، اپنی محبتوں میں جکڑے لوگ حقانی نہیں ہوتے، تو وہ اپنے ان علماء کو بھی قتل کر دیتے تھے جو حق اور انصاف کی بات کرتے تھے۔ یامرون الناس، یامرون، اور وہ یقتلون الذین یامرون بالقسط، ان لوگوں کو بھی قتل کر دیتے تھے جو انصاف کا حکم کرنے والے تھے، من الناس، عام لوگوں میں سے۔ فبشرہم بعذاب علیم، ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجیے، یہ طنز ہے۔
اولئک الذین خبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، ان کے اعمال اکارت چلے گئے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وما لهم من ناصرین، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہیں کتاب میں سے حصہ دیا گیا؟ یدعون الی کتاب اللہ، جب وہ کتاب کی طرف بلائے جاتے ہیں، انہی کی کتاب میں سے گواہی پیش کی جاتی ہے، خود ان کی ہی باتوں میں سے ثابت کیا جاتا ہے محمد رسول اللہ کی رسالت کو، لیحکم بینہم، تاکہ اس کتاب کے ذریعے ان کے مابین فیصلہ کیا جائے، انہی کی جو تعلیمات ہیں ان کی روشنی میں ان کے سامنے بات رکھی جائے۔ ثم یتولی فریق منہم، اس کے باوجود ان میں سے ایک گروہ انکار کر دیتا ہے مانے۔ یہ کون سا گروہ ہوگا؟ جسے پتہ ہے ہماری کتاب میں کیا لکھا ہے، جسے اپنی تعلیمات، اپنے لٹریچر کا پوری واقفیت ہے، وہی ہے کہ جو نہیں مانے گا، اسے پتہ ہے پکڑے جائیں گے، وہ جانتا ہے، وہ کبھی اس انصاف کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اس سے وہ بچیں گے، اس سے اعراض کریں گے، اس مطالبے کو کبھی پورا نہیں کریں گے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا، اور یہ اس لیے بھی ہوا کہ انہوں نے یہ کہا، لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ، ہمیں ہرگز آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن۔ اب جو بھی یہ سمجھے میں تو بخشایا، میں نے اتنی نیکیاں کر لیں، اب مجھ سے تو جنت مجھے ملنی ہے، تو اس کو آپ کیسے منوا سکتے ہیں؟ کوئی بات ہے؟ وہ تو اللہ کا لاڈلا ہے، چاہتا ہے، جنت اس کی پکی ہے، ڈر اب اس کے اندر کوئی ہے نہیں، تو اس کے تو کوئی بات ماننے کا کوئی امکان ہی نہیں رہا۔ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، تو ان کو ان کے دین نے دھوکہ دے دیا، اس دین میں جو باتیں انہوں نے افترا کی تھی، خود گڑی تھی۔ دین انہیں دھوکہ دینے والا نہیں تھا، لیکن دین کے اندر جو انہوں نے ملاوٹ کی تھی اس نے انہیں دھوکہ دے دیا۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ، تو کیا ہوگا جب ہم ان سب کو جمع کریں گے، اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، سب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، لیوم لا ریب فیہ، اس دن کے جس میں کوئی شبہ نہیں، ووفیت کل نفس ما کسبت، اور پورا دے دیں گے ہر جان کو جو اس نے کمائی کی ہوگی، وہم لا یظلمون، اور ان کو کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہوگی، اپنی حرکتوں کا پورا وبال پائیں گے۔ قل اللہم مالک الملک، اے نبی فرما دیجئے کہ اے اللہ جو بادشاہی کا دینے والا ہے، بادشاہ دینے والا، مالک سلطنت ہے، تو تل ملک کا منتشا، تو اپنی بادشاہی دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ اب دیکھیے یہاں پہ بادشاہی فرعون کو کس نے دی تھی؟ اللہ نے دی تھی۔ نمرود کو کس نے دی تھی؟ اللہ کو دی تھی۔ تو اس اعتبار سے، تکوینی اعتبار سے کسی کی بھی بادشاہی ذاتی نہیں ہے، اللہ ہی کی دی ہوئی ہے۔ تو تل ملک کا منتشا، تو اپنی بادشاہی دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، یعنی ایک اعتبار سے سوچیں تو اس کو اپنی بادشاہی تو تیری ہے، تفویض تو نے کسی اور کو کی ہوئی ہے، تو اس اعتبار سے وہ تیرا خلیفہ ہے، البتہ باغی ہو گیا ہے، وہ تیری بات نہیں مانتا اور تیرے احکام سے نکل گیا ہے۔ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اور تو چھین لیتا ہے جس سے تو چاہتا ہے بادشاہی، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، اور تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور جسے تو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، تیرے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے، جو بھی تو کرتا ہے اچھا ہی کرتا ہے، جو بھی فیصلہ ہوتا ہے اس میں بھلائی ہوتی ہے، بہتری ہوتی ہے۔ اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک وہ تو ہر شے پر قادر ہے، سب کر سکتا ہے۔ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ، تو داخل کرتا ہے رات کو دن میں، وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اور دن کو رات میں، وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور تو نکالتا ہے زندے کو مردے سے، وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور تو نکالتا ہے مردے کو زندے سے، یہ انڈے سے مرغی، مرغی سے انڈا، تو یہ تیری قدرت کے کمال ہیں۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور تو رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے۔ لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ، تو جن کے دل میں کوئی ایمان کی رمق ہے، جو ایمان والے ہیں، وہ نہ بنائیں کافروں کو دوست اہل ایمان کو چھوڑ کر، کافروں سے یارانے نہ لگائیں، ان کے ساتھ ان کی دلی اور قلبی محبت نہیں ہونی چاہیے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، اور اگر تم میں سے کوئی اس حرکت کا ارتکاب کرے گا، جو کوئی اس حرکت کا ارتکاب کرے گا تو اللہ کی طرف سے کسی حقیقت پر نہیں ہوگا، اللہ کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً، ایک استثناء ہے، اگر کسی سے کافر کے شر سے بچنے کے لیے کچھ اس کے ساتھ مروت کا سلوک کر لیا جائے تو اس کی اجازت ہے، لیکن اس میں بھی ایک شرط ہے، وہ یہ کہ اس سے کسی دوسرے مسلمان کا نقصان نہ ہو رہا ہو۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔
कुल इन तुख्फू माफी सुदूरिकुम, ए नबी कह दीजिए जो तुम्हारे सीनों में अगर तुम छुपाओगे, उसे जाहिर नहीं करोगे, औ तुब्दूहु, या उसे जाहिर कर दोगे, या लम्हुल्लाह, अल्लाह फिर भी जान लेगा। यानी अल्लाह के लिए बराबर है कि तुम छुपाओ या जाहिर करो। व यालमु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, और वो जानता है जो कुछ आसमानों में और जो कुछ जमीन में है। वल्लाहु अला कुल्लि शैइन कदीर, और अल्लाह ताला हर शय पर कादिर है। यौम तजिदु कुल्लु नफ्सिन मा अमिलत मिन खैरिन मुहज़रा, जिस दिन हर जान देख लेगी जो उसने अमल किया होगा हाजिर, अपने सामने मौजूद पाएगी उसे। वमा अमिलत मिन सू, और जो उसने बुरा काम किया होगा वो भी उसके सामने होगा। तवद्दु, वो चाहेगी, लाओ अन्ना बैनहा व बैनहु अमदम बईदा, कि काश उसके और उसके इस बुरे अमल के दरमियान कोई बहुत बड़ी खलीज वाक़ हो जाए, बहुत बड़ा फ़र्क पड़ जाए। व युखज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ्सहु, और अल्लाह तुम्हें अपने आप से खबरदार करता है। वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद, और अल्लाह ताला अपने बंदों पर बहुत ही मेहरबान है। बारकल्लाहु ली व लकुम फ़िल कुरानिल अज़ीम व नफ़ानी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम।